बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ैनुर रज़ा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के अंदर आपकी लाइव कॉल्स, आपके मैसेजेस और आपके ख़ुतूत हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आप इस प्रोग्राम के अंदर हमें लाइव कॉल करते हैं और फिर अपने मसाइल डिस्कस करते हैं। वो मसाइल खा रूहानी एतबार से हो, खा जिस्मानी एतबार से हो, तमाम तर हमारे सामने रखते हैं और फिर यहाँ पर मौजूद उलमा व मशाइख हमारे साथ मौजूद होते हैं जो हमारे मसाइल का हल बताते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, आप कोह नूर की स्क्रीन पर अक्सर इन्हें देखते रहते हैं, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना पीर हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब खैर आफियत से हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, पीर साहब मौजूद हैं, तो आप फील करते हैं किसी भी किस्म की अगर कोई परेशानी है तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। आपके टीवी की स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है और आप हमारा नंबर नोट कीजिए और फिर हमें कॉल कीजिए। आपकी कॉल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। आप किसी भी किस्म का कोई मसला फ़ील करते हैं, कोई परेशानी आप फ़ील करते हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए। जिस तरह के बच्चों के इम्तिहानात चल रहे हैं, वो उनके वालिदैन परेशान हैं कि उनका जो रिज़ल्ट अच्छा है, फिर इसके अलावा घरेलू मामलात के अंदर नाचाकियाँ और फिर जो कारोबारी मामलात के अंदर बंदिश और कोर्ट कचहरी के मसाइल होते हैं, थाने के मसाइल होते हैं। तो इस तरह बहुत सारी परेशानियां हैं। ये जो दुनिया है इसके अंदर इंसान को मुसीबतों और तकलीफ़ों और आलाम से गुज़रना पड़ता है। तो वो तमाम तर तकालीफ़ और जो मसाइब और आलाम हैं आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। पीर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आज कल बच्चों के इम्तिहानात हो भी रहे हैं और कुछ बच्चों के इम्तिहानात होने के करीब हैं, तो आप पूरा पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क आपका जो है वो प्रोग्राम और आपकी गुफ्तगू समाअत की जाती है, तो कोई वजीफ़ा उनको बताएं कि उनके नंबर कैसे अच्छे आएँ और उनका जो मामला है इम्तिहानात वाला वो बेहतर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बहुत शुक्रिया क़िबला शाह साहब के जिस प्रोग्राम के तहत जो आपने सवाल किया है, ये हर घर की ज़रूरत है सवाल। बिल्कुल। और हर घर के बच्चे जो हैं, कोई छोटी क्लासेस में हैं या बड़ी क्लासेस में हैं, हर घर में ज़ेर तालीम है बच्चे। तो बच्चों की तालीम के बारे में ये अलग बात है कि डिफरेंट माइंड के बच्चे होते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, कुछ कम पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ज़हीन फ़तीन होते हैं, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ लेते हैं। बिल्कुल। रहा मसला कि बच्चे जब अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा कम तवज्जो देते हैं या बच्चों का दिल नहीं करता पढ़ने को, या कोई ऐसी प्रॉब्लम घर में आ जाती हैं, या घरेलू झगड़े भी क़िबला शाह साहब जो है ना बच्चों की तालीम पर बड़े असरअंदाज होते हैं। इसीलिए बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि जब थोड़े से बच्चे मैच्योर हो जाएं, समझने की जो है वो ताकत रखें और स्कूल गोइंग हो जाएं, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि अगर मियाँ बीवी या घर का कोई इशू है भी तो उनको सेपरेट होकर जो है ना उसको हल कर लेना चाहिए। बच्चों के सामने अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो उन पे ज़रूर असरअंदाज होगा। रहा कि बच्चों की तालीम, ज़्यादातर शाह साहब बच्चे जो है ना वो नज़र बद का शिकार होते हैं। बिल्कुल। और ऐसी नज़र लगती है कि माँ बाप बच्चों की तारीफ़ करते हैं, हमारे बच्चे बड़े पढ़ने वाले हैं, बस कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके सामने तारीफ़ कर रहे हैं तो वो कहे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि माशाअल्लाह आपके बच्चे पढ़ने वाले हैं। आगे से कुछ नापसंद करने वाले भी लोग होते हैं और वो कहते हैं पता नहीं इनके बच्चे आगे क्यों निकल गए हैं, तो वो नज़र बद का शिकार हो जाते हैं। इसलिए मैं नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को कम अज़ कम घर से निकलते वक्त या घर से जब वापस आएँ 2 या 3 मरतबा आयतल कुर्सी
اور چاروں کل پڑھ کر اپنے بچوں کو دم ضرور کر دیا کریں. بالکل ٹھیک. بچے باہر نکلیں یا بچے واپس گھر آئیں. آیت الکرسی پڑھ کر آخری 2 سورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاروں کل بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھ کے گائے بگائے بچوں کو دم کر دیا کریں 2-3 مرتبہ. اس سے کم از کم یہ کہ بچے جو نظر بد کا شکار رہتے ہیں وہ ٹھیک رہیں گے. رہا کہ بچے جو ہیں وہ پڑھنے میں اب ان کی توجہ نہیں رہی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑی سی تنہائی دیا کریں کہ بچے تاکہ تھوڑا سا ریسٹ کریں، ریلیکس ہو جائیں. اس پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو کم از کم سورۃ علم نشرہ ضرور یاد کرائیں. جی. سورۃ فاتحہ اور سورۃ علم نشرہ اور آیت الکرسی اور کل شریف، یہ کم از کم ہر بچے کو حفظ ہونا چاہیے. جو ہی بچہ کتاب لے کر بیٹھے تو سورۃ علم نشرہ وہ 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ یعنی وہ دم کر لے، پھونک مار لے. اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس کا سینہ بھی کھول دے گا اور اس کے حافظے کو بھی تقویت پہنچے گی اور اس کا دل بھی لگے گا کہ وہ پڑھے. تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا ماں باپ، جہاں بچے 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور بڑا کم انہیں یاد ہوتا ہے، ان چیزوں کی طرف تھوڑا سا ماں باپ توجہ دیں. اور اگر بچہ بالغ ہے تو اس کو نماز کی طرف مائل کریں کہ بیٹا نماز پڑھیں. جو ہی اذان ہو جائے ماں باپ کہیں بیٹا نماز پڑھیں. لیکن بچہ اس وقت نماز پڑھے گا جب ماں باپ خود نماز پڑھیں گے، کیونکہ بچہ سیکھتا ہے اور بچہ ماں باپ کو دیکھتا رہتا ہے. اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے اور وہ بچے کو کہیں گے تو ان کی تبلیغ بے اثر ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بچہ کہے گا میرا ماں باپ تو نماز پڑھتا نہیں ہے، مجھے بار بار کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں، کیا میرے اوپر نماز فرض ہے ماں باپ کے اوپر نہیں؟ تو کوئی نہ کوئی نمونہ بننے کے لیے اگر آپ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھیں تو آپ خود نماز پڑھیں، بچوں کو ساتھ نماز پڑھائیں. پھر بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم پر لگائیں کہ دن میں تھوڑا ٹائم بچے ضرور قرآن پاک پڑھیں، کوئی نہ کوئی شروع کریں اور اس کو پڑھا کریں. تو یہ اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بچے نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے اور بچوں کا حافظہ بھی تیز ہو جائے گا. بہت عمدہ آپ نے وضاحت فرمائی اور رہنمائی فرمائی. ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. ہم آپ کی کال کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور پھر آپ کے جو مسائل ہوں گے وہ پیر صاحب سے پوچھ کر بتائیں گے. پیر صاحب، قربانی کے بھی ایام قریب ہیں اور اس پلیٹ فارم پر جہاں ہم لوگوں کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا حل بتاتے ہیں، وہاں ہم شرعی مسائل اور جو موجودہ حالات کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی ہم لے کر ساتھ چلتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ صاحب یہ جو قربانی ہے یہ کس شخص پر واجب ہوتی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، فطرانے کا، قربانی کا اور زکوٰۃ کا تھوڑا سا فرق ہے. جی. زکوٰۃ ویسے تو صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ 1 سال کے بعد ہے. جی. یہ صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصاب یہ ہے کہ اگر کوئی 7.5 تولے سونے کی طاقت رکھتا ہے یا 52.5 تولے چاندی رکھتا ہے تو وہ صاحب نصاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو اس ضمن میں ہی اگر وہ قربانی کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں اور فطرانے کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں تو پھر ان کو فطرانہ بھی دینا چاہیے اور ان کو قربانی بھی کرنا چاہیے. زکوٰۃ کے لیے یہ کہ سال بعد آپ جو ہے نا وہ آپ کے پاس مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. لیکن قربانی کے 3 دن ہیں، 3 دنوں میں اگر کسی ایک دن بھی اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہو گئی ہے تو آپ پہلے دن اگر آپ ہو گئے ہیں تو پہلے دن قربانی کر لیں. اس کے لیے سال کا ہونا ضروری نہیں ہے، اسی لیے فطرانے کا ہونا، فطرانے کے لیے بھی سال کا ہونا ضروری نہیں ہے. جی. تو قربانی یہ ہے کہ قربانی ہر بندے، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، وہ کرے قربانی. جی. اور چونکہ قربانی نص قطعی سے ثابت ہے، بے شک، اس لیے اس کا انکار کفر ہے. اگر بندے کے پاس طاقت ہے، قربانی والے دن بھی اگر وہ صاحب نصاب ہو جائے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے. جی. دوسرے دن اگر وہ صاحب نصاب ہو جائے 11 ذو الحج کو تو قربانی واجب ہو جاتی ہے. تیسرے دن بھی غروب آفتاب سے پہلے اگر صاحب نصاب ہو جائے گا تو قربانی اس پر واجب ہو جائے گی، وہ قربانی لا کے کرے. تو اس لیے قربانی کرنی چاہیے. اور جو قربانی پھر جان بوجھ کر، 2 چیزیں ہیں شاہ صاحب.
کہ قربانی کا انکار کفر ہے اور قربانی نہ کرنا بندہ فسق و فجور میں چلا جاتا ہے ٹوٹل اگر تک، کیونکہ اگر صریحاً اس نے انکار کر دیا کہ قربانی کا وجود ہی کوئی نہیں ہے تو پھر تو وہ کفر میں چلا جائے گا، بالکل، کیونکہ کیونکہ قرآن سے ثابت ہے۔ اور اگر سمجھتا ہے کہ قربانی اس کا انکار نہیں کرتا لیکن وہ جان بوجھ کے کرتا نہیں ہے تو وہ فسق و فجور میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے قربانی ہر صاحب نصاب پر جس کے پاس اللہ نے جس کو طاقت دی ہے وہ قربانی کرے، کیونکہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب سے قربانی واجب ہوئی تو حضور علیہ السلام ہر سال قربانی دیتے تھے، ایک اپنی طرف سے دیتے تھے، ایک اپنی امت کی طرف سے بھی دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سرکار کو تو اپنی امت کا بھی بڑا احساس تھا کہ قربانی امت کی طرف سے بھی کر دی جائے۔ اب امتیوں کے لیے کتنی محبت ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے شاہ صاحب کہ جی بعض بندے کہتے ہیں کہ اس سال میں نے قربانی کر لی ہے اور اگلے سال میں اپنے فوت شدگان ماں باپ کی قربانی دے رہا ہوں۔ جی بالکل، ایسے بھی ہوتا ہے، بعض بندے کہتے ہیں یار میں نے پچھلے سال کر لی تھی قربانی اور اب یہ ہے کہ میں اگلے سال میں اپنے ماں باپ کی طرف سے کروں گا یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے کروں گا۔ ایسے نہیں ہوتی قربانی۔ قربانی واجب ہے زندہ پر، جی، نہ کہ فوت شدہ پر۔ آپ کی اپنی قربانی جو آپ اپنی قربانی پہلے ہے، اس کے بعد آپ جتنی قربانیاں دینا چاہیں اپنے فوت شدگان کے لیے، جن کے لیے بھی قربانی کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں اپنی قربانی نہیں کروں، واجب آپ پر ہے، جو بندہ دنیا سے چلا گیا اس پر واجب نہیں ہے۔ آپ اپنی کرنے کے ساتھ پھر اپنے ماں باپ کی یا اپنے دادا جان کی یا نانا جان کی آپ قربانی دینا چاہیں یا سرکار کے نام کی دینا چاہیں یا اصحاب میں سے کسی کے نام کی دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، جی، لیکن پہلے چونکہ واجب تمہارے اوپر ہے آپ اپنی قربانی دیں گے۔ تو یہ مسائل ہیں جن کی طرف آج کل چونکہ قربانی کے دن بڑے ایک قطع کلامی کی معذرت، اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو پھر سب یہیں سے جی بالکل، پیر صاحب سے ہم جو ہے وہ بریک کے بعد پوچھیں گے کہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہے، 4-5 بھائی ہیں اور والدین بھی ہیں، تو سب میں سے ایک بندہ قربانی کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری قربانی ہو گئی ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو ناظرین ہم جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف، ہمارے ساتھ ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ ناظرین آپ اگر فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے، آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں کال کیجئے، آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کریں اور پھر ہمیں کال کریں۔ پیر صاحب موجود ہیں جو ہمیشہ کی طرح ہمیں ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل بتائیں گے، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اسماء الحسنہ کی روشنی کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی کے اندر، صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام کے معمولات کی روشنی کے اندر، جو کہ عین شریعت کے مطابق ہوں گے۔ تو ضرور ہمیں کال کیجئے۔ ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور 3-4 بھائی ہوں، والدین ان سب ہی تقریباً ان میں سے صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو ایک بندہ ہی قربانی کرتا ہے اور سب اسی پر اکتفا کرتے ہیں، یا کچھ ان میں سے صاحب نصاب ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، تو کیا پورے گھر کی طرف سے ایک بندہ قربانی کرے تو وہ ہو سکتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں پیر صاحب؟ دیکھیں شاہ صاحب، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں، جی، مسئلہ تو یہ لوگ ہے کہ گھر میں کتنے صاحب نصاب ہیں۔ بے شک، اگر ایک فیملی ہے، جی جی، اس فیملی کا ایک ہی سربراہ ہے اور ایک ہی وہ فیملی کا سربراہ کمانے والا ہے، تو باقی کمانے والے نہیں ہیں، تو وہ ایک ہی فیملی کا ممبر جو ہے اگر وہ نصاب میں آ رہا ہے تو وہ قربانی کرے گا۔ بہت خوب، دوسرے لوگ تو قربانی نہیں دیں گے،
بالکل. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی ہے، اس کے پاس زیور ہے جی اور زیور جو ہے وہ نصاب میں آ رہا ہے، تو بیوی پر بذات خود بیوی پر واجب ہے قربانی. وہ قربانی اپنی دے، وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ زیور بیچ کے قربانی دے دے. اگر زیور نہیں بیچتی تو میاں اس کی ہیلپ کر دے، بے شک اس کی طرف سے میاں کر دے، اسے دے دے پیسے کہ یہ اپنی طرف سے آپ قربانی جو ہیں وہ دیں. گھر میں اگر زیادہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں، کمانے والے ہیں، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی. یہ نہیں ہے کہ ایک گھر کے سربراہ نے بکرا ذبح کر دیا اور انہوں نے کہا فریز کرو سارے گھر کا کنبہ بڑا تو ہم سارے کھا لیں گے. ٹھیک ہے، مسئلہ کسی حد تک شاید ان کو اجازت دے بھی دے کہ کھا لیں سارا کھانا ہے تو، لیکن اگر ایک کمانے والا ایک نصاب میں ہے، باقی سارے جو ہیں وہ اس کی کفالت میں ہیں، تو قربانی ایک پر ہوگی. جی. اور اگر عورتوں کے پاس زیور ہے، جتنی عورتوں کے پاس زیور ہے، اگر وہ زیور نصاب میں آ رہا ہے 7.5 تولے اگر سونا ہے عورتوں کے پاس، ایک کے پاس جتنی عورتیں ہیں، تو ہر ایک پر قربانی واجب ہو جائے گی. یا 52.5 تولے چاندی ہے تو ان پر واجب ہو جائے گی قربانی. تو اس لیے کنبے میں زیادہ افراد کا ہونا شرط نہیں ہے، صاحب نصاب کا ہونا شرط ہے. یعنی کہ گھر کے اندر جو جو صاحب نصاب ہوں گے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، اس پر ہوگی واجب پورا. تو ناظرین دیکھیے کہ اس بات کو بڑا غور سے اور دل سے باندھ لیجئے اس بات کو کہ جو صاحب نصاب ہوگا گھر میں جتنے افراد ہوں گے ہر کسی پر قربانی واجب ہوگی، ایک کی طرف سے نہیں ہوگی. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو چکی ہے. پھر سب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. آج کل جس طرح مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں، تو قرض کے حوالے سے بتائیے کہ وہ لوگ جو قرض میں مبتلا ہوں اور وہ چاہتے ہیں، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرض سے نجات نہیں حاصل کر پا رہے، قرض جو ہے وہ ہماری جان نہیں چھوڑتا، جتنی بھی محنت کریں تو قرض رہتا ہے. تو قرض سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں، میں ایک روایت پڑھ رہا تھا قبلہ شاہ صاحب. جی. تو جب روایت بتائی جائے نا، جی. تو صاف ظاہر آٹومیٹیکلی اس کا تعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شک کے ساتھ ہے. تو اس روایت کے مطابق 3 صورتیں ہیں 27ویں پارے کی آخری. جی. سورت الرحمن ہے، سورت واقعہ ہے اور سورت الحدید ہے. جی. یہ 3 صورتیں جو بندہ دن میں ایک مرتبہ پڑھ لے، یعنی تینوں کو ایک مرتبہ پڑھ لے، یا وہ گھر میں پڑھ لے، یا وہ کاروبار والی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ لے، یا وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ ایک اس کا جو قرض ہے اس سے بھی نجات مل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتا ہے. اگر کوئی بے روزگار لوگ گھر میں رہتے ہیں، ان کو مسلسل کنٹینیو پڑھنے سے اللہ ان کے روزگار کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. مین چیز تو یہی ہے نا کہ بندہ فارغ ہے، اس کے لیے روزگار نہیں ہے. زیادہ ہمارا میجورٹی میکسیمم پرابلم جو ہے معاشرے کے اندر وہ یہی آ رہی ہے کہ جی بے روزگاری ہے، اس کو روزگار ملنا چاہیے. تو آپ نماز کی پابندی کریں. ہم جب سے پروگرام شروع کیا ہے تو میری ایک ہی آواز ہے، جی. اگر کسی نے نماز نہیں پڑھنی تو وہ میرا بتایا ہوا وظیفہ بالکل نہ پڑھے. وہ نہ پڑھے. قرآن پڑھیں لیکن اس کو بطور وظیفہ نہ پڑھیں. یہ قرآن کی صورتیں ہیں، ویسے پڑھیں آپ صورتیں قرآن کی، لیکن آپ بطور وظیفہ نہ پڑھیں جو ہم بتا رہے ہیں. نماز کی پابندی ضروری ہے، اور نماز پڑھنے والے کا تو ویسے ہی اللہ رزق بڑھا دیتا ہے. نماز پڑھنے والے کی تو مشکلات ویسے اللہ آسان کر دیتا ہے، اس کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے، پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. بے شک. کیونکہ نماز جو ہے یہ تمہارے اندر ایک صبر کا جذبہ پیدا کرتی ہے. نماز تمہاری ہر معاملے میں مدد کرتی ہے. بے شک. تو اس لیے نماز پڑھنے والا نماز پڑھا کریں، پابندی کے ساتھ پڑھا کریں. اور یہ 3 صورتیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ تینوں صورتیں سورت 27ویں پارے کی آخری صورتیں ہیں. سورت الرحمن، سورت واقعہ اور سورت الحدید. دن میں پڑھ لے کتنا ٹائم؟ آدھا سپارہ بنتا ہے ٹوٹل. بے شک. یہ ٹوٹل آدھا سپارہ بنتا ہے. اس کو آپ صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، دوپہر زور کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں. ان کو پڑھ لیں اور اس کے بعد دعائے خیر کر دیا کریں.
انشاءاللہ بے روزگار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے روزگار کے اسباب اللہ پیدا کر دیتا ہے. بے شک. جو مقروض ہوتے ہیں اللہ ان کا قرض کے بھی اسباب پیدا، صاف ظاہر ہے قرض کے بھی اسباب پیدا ہوتے ہیں نا. بالکل. آپ کی روزی بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے آپ کی مدد فرما دے گا، آپ اپنا قرضہ اتار دیں گے، یا جس کا قرضہ دینا ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے رحم میں، اس کے دل میں رحم ڈال دے جی کہ یار یہ بندہ اتنی دیر سے یہ میرا مقروض ہے، اس نے قرضہ نہیں دینا. مالک ہے وہ، اس کے دل میں رحم ڈال سکتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر سکتا ہے. تو اس لیے ان 3 صورتوں کو آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ مند ہے. ماشاءاللہ بڑی ہی آپ نے عمدہ گفتگو فرمائی اور وظائف بتائے. ناظرین، پیر صاحب جس طرح آپ کو وظائف بتا رہے ہیں آپ ان پر عمل کیجئے، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے قرض کا اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ بے روزگاری کا. تو آپ ان وظائف پر عمل کیجئے، انشاءاللہ العزیز بہت سارا فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ خود بھی پیر صاحب سے کال کر کے وظیفہ پوچھ سکتے ہیں. پیر صاحب آپ جو ہے وہ آپ کال کریں گے تو آپ کی کال کا جو ہے وہ پیر صاحب آنسر کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی. آپ اپنے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے اور پیر صاحب سے اپنا مسئلہ شیئر کیجئے. کیونکہ جو بات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بتائی جائے تو میرا اس پر ایمان ہے کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی یا جو بھی آرزو ہوگی وہ 100% پوری ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یقین ہونا بڑا ضروری ہے، اور جتنا ہمارا مستحکم یقین ہوگا اتنا ہی ہمارا جو بھی وظیفہ ہوگا یا جو بھی ہم عمل کریں گے تو اس کے اندر ہمیں فائدہ ہوگا. تو آپ اپنے ٹی وی کی سکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں، وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور پھر ہمیں کال کیجئے. قبلہ پیر صاحب قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جی قبلہ شاہ صاحب، جانور صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بے شک لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَىٰ. سبحان اللہ. صاف ظاہر ہے اللہ کے پاس یہ گوشت اور خون وغیرہ تو نہیں جائے گا، آپ کا تقویٰ جائے گا. بے شک. اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ نے مالوں کو نہیں دیکھتا. جی. قربانی کا جانور جو ہے، جب بندہ کسی کو تحفہ دیتا ہے یا اپنے گھر آپ بالفرض اپنے گھر کھانے کے لیے کوئی چیز لاتے ہیں تو آپ بڑی خوبصورت لاتے ہیں، بازار میں تلاش کر کے لاتے ہیں. بالکل. کیا اس مالک کے رستے میں جب آپ کو جانور ذبح کر کے دیں گے، یہ ایک جذبہ ہے نا، جی سنت ہے حضور کے جد امجد کی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے. تو جانور جو ہے اگر قربانی دینی ہے تو محبت سے دیں، سبحان اللہ. بے شک. خلوص سے دیں، نیت سے دیں، جذبے کے ساتھ دیں. اللہ کے راستے میں دینی ہے نا. یہ نہ ہو کہ اپنے کھانے کے لیے بہت خوبصورت، مہمانوں کو کھلانے کے لیے یا کسی کے گھر میں جائیں تو بالکل آپ نکمی چیز لے کے جائیں، ایسا نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں. جی. قربانی کا جانور 3 طرح کے شاہ صاحب جانور ہیں. ایک اونٹ ہے، ایک گائے ہے، بھینس اسی میں، بھینسا وغیرہ وہ اسی میں ہی آ جاتے ہیں، گائے بچڑا میں ہی. اور تیسری کیٹیگری جو ہے وہ مینڈا ہے، بکرا ہے، چھترا ہے، دمبا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس کی آ جاتی ہیں. یہ 3 کیٹیگری کے جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے. اونٹ جو ہے اس کی عمر کم سے کم 5 سال ہونی چاہیے. اسی طرح گائے وغیرہ ہے یا بھینس وغیرہ ہے 2 سال کم از کم اس کی عمر ہونی چاہیے. صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون اور کہاں سے؟ میرا نام محمد عدنان ہے، میں اچھا. لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی جی عدنان، اپنا مسئلہ بتائیے گا. جی. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی. اپنا مسئلہ بتائیے. میں 6th کلاس میں پڑھتا تھا. جی جی. میں نے اب شروع کیا
مجھے صبح اٹھنے میں دیر ہوتی ہے, میرے سبق نہیں یاد ہوتا کچھ بھی, جی ٹھیک ہے اس بیٹا, لیے مجھے کوئی وظیفہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پیر صاحب عدنان ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ صبح اٹھنے میں ان کو دقت ہوتی ہے اور سبق نہیں یاد ہوتا, تو اس حوالے سے ان کو ذرا بیٹا بتا دیں. ایک تو عشاء کی نماز پڑھ کے سویا کرو, جی اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد دونوں آخری صورتیں سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے دم کر کے سو جایا کرو. اپنے ماں باپ کی بھی تھوڑی سی ڈیوٹی لگائیں کہ مجھے ذرا ارلی تھوڑا سا بیدار کر دیا بالکل. کریں, بچے ہیں جلدی سونے کی کوشش کیا کرو. آیت الکرسی ضرور رات کو پڑھا کرو, اور جب بھی آپ اٹھیں تو آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کسی نہ کسی ہر قسم کی نظر سے محفوظ رہیں. تو سورۃ علام نشرہ پڑھا کرو میرا بیٹا, جتنی پڑھ سکتے ہو کثرت کے ساتھ سورۃ علام نشرہ پڑھتے رہا کرو. اس سے یہ ہے کہ تمہارا دل لگے گا پڑھنے کو اور تم زیادہ سینہ سے بھی زیادہ کھلے گا. وہ زیادہ سے زیادہ وہ پڑھتے رہو گے, اس لیے سورۃ علام نشرہ پڑھا کرو. جی بیٹا آپ پڑھیے سورۃ العلام نشرہ, جتنا ہو سکے آپ اس کا ورد کیجئے, اور پھر جس طرح پیر صاحب نے آپ کو دوسری صورتیں بتائی ہیں وہ بھی آپ پڑھیے. اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ناظرین وظیفہ بھول جاتے ہیں, تو اس صورت کے اندر آپ جو ہے وہ یوٹیوب سے بھی پروگرام دوبارہ سن سکتے ہیں, فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے, وہاں سے بھی آپ ہمارا پروگرام لے سکتے ہیں. ناظرین جا رہے ہیں ہم چھوٹے سے طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا. ناظرین اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر یہاں پر موجود علماء و مشائخ آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. ناظرین پیر صاحب موجود ہیں, ہمیشہ کی طرح آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا رہے ہیں. آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے, بچوں کے حوالے سے آپ پریشان ہیں, اپنے حوالے سے پریشان ہیں, پھر اسی طرح کاروباری معاملات کے اندر بھی بندش ہو جاتی ہے, اس حوالے سے پریشان ہیں, جاب کے اندر پروموشن چاہیے, پھر روحانی مسائل جس طرح میں نے بتائے, اس کے علاوہ جو جسمانی امراض ہوا کرتے ہیں جیسے کہ سر کا درد رہتا ہے, جوڑوں کا درد رہتا ہے, پھر اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی وجہ سے, ڈپریشن کی وجہ سے, اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں. انسان جس طرح کے لوگوں کے جو گردے ہیں ان کے اندر پتھری کا آج کل بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس طرح کے جو بھی مسائل ہیں آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے, اور پھر پیر صاحب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وظائف بتائیں گے, اور جو وظیفہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہو, قرآن سے ثابت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو, تو آپ اس کو پڑھیں گے, آپ کو اور کچھ نہ صحیح تو ثواب ضرور ہوگا, ثواب ضرور ہوگا. اور جب ہمیں کسی چیز کا ثواب ملتا ہے تو پھر ہمارے جو گناہ جڑتے ہیں, اور گناہ ہی ہماری جو تکالیف ہوتی ہیں, جو پریشانیاں ہوتی ہیں, اس کا سبب ہوا کرتے ہیں. پیر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ جانوروں کی عمریں آپ بتا رہے تھے کہ جانور کیسا ہونا چاہیے, اور آپ ان کی عمریں بتا رہے تھے, تو وہ ذرا بات کو کمپلیٹ کر لیجیے. جی قبلہ میں بتا رہا تھا کہ اونٹ کی عمر 5 سال ہے, گائے, بچڑے, بھینسا وغیرہ کی عمر 2 سال ہے, اور بکرا ہے, چھترا ہے, ان کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہے. جی اب صاف ظاہر ہے کہ قربانی جب آپ نے دینی ہے تو آپ نے اس جانور کو دیکھنا ہے کہ وہ اس کے سینگ وغیرہ ٹھیک ہوں, آنکھوں سے وہ اندھا نہ ہو. جی پھر یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے وہ لنگڑا پن نہ ظاہر ہو, بالکل اندھا پن نہ ظاہر ہو, کان وغیرہ کٹے ہوئے وغیرہ نہ ہوں, اور بیمار نہ ہو. پھر یہ ہے کہ اتنا لاغر ضعیف نہ ہو کہ اس کی وہ ہڈیاں نظر آ رہی ہوں. ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جانور جو ہے ان تمام چیزوں کے فربا, موٹا, تازہ ہو, صحت مند ہو, بے عیب جانور. اللہ کی رستے میں آپ نے یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں وہ بالکل بے عیب ہے, اسے کوئی زخم نہیں, کوئی اس کا سینگ نہیں ٹوٹا ہوا, کوئی اندھا پن نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اب یہ پھر ان کی فرضیت یا واجب ہے, یہ پھر اسی صورت میں آ جاتی ہے
کہ بندہ جو ہے وہ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا وہ مسلمان ہو، جس طرح ہم حج کے لیے شرائط بتا رہے تھے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، پھر اس کا یہ ہے کہ اس کا آزاد ہونا ضروری ہے، پھر اس کا یہ ہے کہ وہ مسافر بھی نہ ہو اور صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ یہ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو جانور جو بھی دیں آپ کم از کم دیکھ کے دیں، اتنا کمزور لاغر ضعیف نہ ہو کہ وہ بیچارہ قربان گاہ تک چل کے جا بھی نہ سکے۔ بالکل قربانی کوشش کیا کریں، کیا ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرنے کی کوشش کیا کریں کہ ہم سارا کچھ ہی قصاب کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جناب، ہم ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے۔ کرنا چاہیے تھوڑا سا، اپنے ہاتھ سے کرنے سے بھی انسان تھوڑا سا دلیر ہوتا ہے۔ جی، جو بالکل ڈرتے ہیں نا اس چیز سے وہ بزدل ہوتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے اگر آپ بالفرض کوئی اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا قربانی ذبح جانور نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے، پھر وہ دوسرا کوئی بھی ہے اس کو اجازت دے۔ یہ بھی ایک مسئلہ شاہ صاحب کے جی، قصاب بالکل۔ وہ جن کی قربانی ہے ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، قصاب جو ہے وہ چھری پھیر رہا ہوتا ہے۔ اجازت دینا بھی ضروری ہے کہ اسے اجازت دیں کہ جناب میری اجازت ہے، آپ اس کو ذبح کر دیں۔ اچھا پھر اس کے ساتھ یہ بھی ایک چیز بتا دیجئے کہ ادھر عید کی نماز ہو رہی ہوتی ہے اور ادھر بکرے ذبح ہو چکے ہوتے ہیں، تو یہ جو عمل کیا جاتا ہے اس کو شریعت کے حوالے سے دیکھیں، جہاں نماز عید کی پائی جاتی ہے، جی، بعض اب دیہاتوں میں تو احناف کے نزدیک وہ عید کی نماز کے شرائط، جہاں عید کی نماز کے شرائط پورے نہیں ہوتے وہاں تو پھر عید کی نماز ہے ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے قربانی پھر بھی سورج نکلنے کے بعد کرنی ہے۔ جی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب ہمارے قبلہ ہمارے ٹائمنگ مختلف ہوتے ہیں۔ عید کی جو قربانی بندہ دے رہا ہے اس نے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ شہر میں جتنے لوگ ہیں وہ عید کی نماز پڑھیں، بہت زیادہ جلدی ہے تو جہاں جلدی نماز ہوتی ہے وہاں پڑھ لیں۔ سورج نکلنے کے بعد عید کی نماز ہے، عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد بغیر عید کی نماز پڑھے پھر قربانی نہیں ہوتی، ایسے جیسے آپ نے جانور ذبح کر دیا، جی، قربانی نہیں ہوگی۔ عید کی نماز پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ قربانی دے دیں۔ تو ٹائمنگ ہوتے ہیں مختلف ہے، مطلب ہے کہ کسی کا 5:30 بجے، کسی کا 5:45، کسی 6 بجے، لیکن نماز ضروری ہے، عید کی نماز پڑھیں تو قربانی دے۔ حج کے موقع پر چونکہ عید کی نماز ہے ہی نہیں ہے جی، 10 ذی الحجہ کو، تو اس لیے جب وہ مینا میں جاتے ہیں تو وہاں عید کی نماز نہیں ہے، وہاں وہ قربانی سیدھے کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے باقی جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں ان میں عید کی نماز ہے اور عید کی نماز کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں۔ اگر پہلے کسی نے کر لی بغیر عید کی نماز کے تو پھر وہ قربانی نہیں ہے، وہ ایک آپ نے ویسی جانور ذبح کر دیا۔ اچھا قبلہ، یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کرے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس ایریے میں رہتا ہو کہ عید کی نماز مطلب ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے اور اس سے عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اشرف صاحب، عید کی نماز کی قضا نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ اس کی قضا نہیں ہے۔ اگر اس کی قضا ہوتی تو پھر وہ قضا کر لیتا، قضا تو ہے نہیں ہے۔ اس میں ہمارے ائمہ کا اختلاف ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ واجب کے زمرے میں آتی ہے، لیکن احناف جو ہیں وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اگر یہ واجب کے زمرے میں آ جائے تو پھر تو اس کی قضا ہے، لہذا یہ واجب نہیں ہے، سنت موقدہ قرار دیا گیا اس کو۔ اگر جماعت کے ساتھ آپ نے عید کی نماز پڑھ لی ہے تو پڑھ لی ہے، آپ نے نہیں پڑھی تو پھر نہیں پڑھی۔ لیکن اگر عید کی نماز ہو گئی ہے، جی، جی، عید کی نماز ہو گئی ہے، آپ کی رہ بھی گئی ہے تو نماز تو ہو گئی ہے نا، جی، آپ جا قربانی کر لیں۔ بہت عید کی نماز جماعت ہوئی ہی نہیں ہے اور آپ نے اس سے پہلے قربانی کر لی ہے، وہ نہیں ہے۔ بہت خوبصورت، یہ ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا اور ناظرین کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا، تو آپ نے اس کا حل بتا دیا۔ اچھا پھر صاحب، یہ جو حج کے ایام اور قربانی کے ایام چل رہے ہیں ذو الحج کے، تو ان دنوں میں کیا کوئی خاص ورد پڑھنا چاہیے، کیا کوئی خاص وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ جس طرح مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ ایسے بھی وظائف ہوا کرتے ہیں کہ جن کی بڑی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے ان دنوں کی مناسبت سے، تو ان دنوں کی مناسبت سے ہم کیا پڑھیں؟ شاہ صاحب، جو میں نے پڑھا ہے نا، جی، جی، اس میں تو جو ذی الحج شریف کے روزے رکھتا ہے نا، ماشاءاللہ، بہت خوب، ایک روزے کا ثواب سال کے برابر ہے، جی، اور
قیام اللیل جو رات کو شب بیداری کرتا ہے وہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دنوں میں. اب اس سے بڑی کوئی اور عبادت ہو نہیں سکتی. روزہ رکھ لیں, صرف عید کے دن نہیں روزہ آپ نے رکھنا, جی 9 ذی الحج تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں. عرفہ کو رکھیں, 8 کو رکھیں, یہ 9 ذی الحج تک آپ روزے رکھ سکتے ہیں. اب 10 کے بعد نہیں ہے, پھر 10 قربانی آ جائے گی, 11 قربانی آ جائے گی, 12 قربانی آ جائے گی, یہ آپ قربانی کریں گے. قربانی آپ نے دن کو کرنی ہے, زیادہ ثواب ہے اس کا دن کا, رات کو نہیں کرنی, دن کو کرنی ہے. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ قیام اللیل یعنی ان راتوں کو, یہ جو حج شریف کے دن جا رہے ہیں, راتوں کو زیادہ سے زیادہ شب بیداری کریں, نوافل پڑھیں, اس کا بہت بڑا ثواب ہے. دن کو روزہ رکھیں تو اس روزے کا بہت بڑا ثواب ہے. تو کمائی ہے, ڈیوٹی ہے, مزدوری ہے. ہم اللہ کے حضور میں مزدوری کر سکتے ہیں, اور کیا کر سکتے ہیں. مزدوری کے اندر آپ کی نیت, آپ کا اخلاص, آپ کا صدق ضروری ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ مزدوری کریں گے صحیح طریقے سے, ایک نیت, اچھی نیت کے ساتھ, مزدوری کس کی کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, تو مالک پھر اس مزدوری کا اجر بھی پورا پورا دیتا ہے. یہ کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہے کہ پیسے کاٹ لے گا, مالک تو پورا پورا اجر و ثواب دیتا ہے. بے شک جتنے چاہیں, جتنا چاہے وہ خیر کثیر عطا کر سکتا ہے, وہ مالک ہے. اس نے کسی سے پوچھنا تھوڑا ہے بالکل کہ جی میں اس کو کتنا دوں, یہ کتنا, وہ تو محتاج ہی نہیں ہے. محتاج لے, وہ تو ہم محتاج ہیں, وہ محتاج نہیں ہے. بالکل. تو یعنی کہ روزے رکھیں اور ساتھ شب بیداری کریں, اور میرے خیال سے ساتھ اس کے تلبیہ بھی ایڈ کر لیں کہ وہ بھی پڑھتے رہیں. یا ایام تشریق ہیں قبلہ, وہ ہیں ایام تشریق 9 ذی الحج. وہ بھی بتا دیجئے, وہ جو ایام تشریق جو عید والے دن ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں, جو وظائف پڑھنے ہوتے ہیں ہر نماز کے بعد, وہ وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی وظائف نہیں ہے, میں بتا دیتا ہوں. ایام تشریق ہیں یعنی 9 ذی الحج کی صبح کی نماز جب آپ فرض نماز پڑھیں گے تو پھر آپ تکبیرات پڑھیں گے. جی اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تکبیرات ہیں, یہ آپ کے ذمے ہیں, ضروری ہیں. 9 ذی الحج کی صبح سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے. جی ناظرین, یہ جس طرح پیر صاحب نے آپ کو بتایا, تو عید کے جو ایام ہوں گے وہ آپ نے جو پیر صاحب بتا رہے تسبیحات وہ آپ پڑھنی ہے, اور اس کے علاوہ جو روزہ ہو سکے تو وہ روزہ رکھیے, اور پھر شب بیداری کیجئے. اور دیکھیے کہ ان دنوں کے اندر شب بیداری کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہت زیادہ مقبول اور بہت زیادہ مستحسن ہے. تو جی لیلۃ القدر سے اس کی جو ہے وہ فضیلت زیادہ ہے. تو اس لیے ہم پورا سال لیلۃ القدر کا انتظار کرتے ہیں, اور اگر ہمیں اس کا ثواب, اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے کہ اس کے اندر عبادت کرنا 1000 ماہ میں عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے. کہ تو دیکھیے کہ ان 9 ایام کے اندر, 10 ایام کے اندر, یہ جو بھی ایام ہوتے ہیں, تو ان کے اندر اگر ہم جو ہے وہ وظائف پڑھتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سرب سجود ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں وہ ثواب جو لیلۃ القدر کے اندر ملنا ہے وہ ہمیں مل سکتا ہے. ناظرین, ہم جا رہے ہیں یہاں پر چھوڑے کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ, اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز اور آپ کے میسیجز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. ناظرین, آپ ہمیں کال کیجئے اور اپنے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ ہم قربانی کے مسائل بھی ڈسکس کر رہے ہیں. تو جس طرح آپ کی پریشانیوں کے حوالے سے پیر صاحب رہنمائی فرماتے ہیں, اسی طرح جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں اور جو وقت کی ضرورت ہوتے ہیں شرعی مسائل, وہ بھی ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو پیر صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو گوشت کی تقسیم کی جاتی ہے قربانی کے جانور کی, تو یہ کس طرح کریں, اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟
گوشت کی تقسیم جو حصے والے ہیں ان کی یا دوسروں کی؟ دونوں کے ہی بتا دیں تاکہ ڈیٹیل سے. ایک تو دیکھیں جس میں 7 حصے ہیں نا، گائے ہے، بچڑا ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے یا اونٹ ہے، ان میں 7 حصے ہوتے ہیں. بکرے کی ایک ہی قربانی ہے، اس کا ایک ہی حصہ ہے. تو ان 7 حصوں کو جو مسئلہ فقہی مسئلہ ہے نا، ہم ڈھیریاں لگا دیتے ہیں. ڈھیریاں کا فقہی مسئلہ نہیں ہے، تول کے دینا چاہیے انسان کو. ٹھیک ہے. جتنا گوشت ہے قربانی کے جانور کا وہ سارا مکس کر دیں، اور مکس کرنے کے بعد 7 حصے اپنے ان میں سے کرنے ہیں، اور ہر حصہ اپنے وزن کر کے تول کے دینا ہے. ہم اندازہ تن کرتے ہیں، وہ فقہی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح جب ہم نے حصہ کر دیا قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم کرنا ہے، تو پھر اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ تو قربانی کرنے والا جو ہے وہ خود کھا لے، اور اپنا دوسرا اپنے ایک حصہ جو ہے وہ دوست احباب اور رشتہ دار جو ہیں ان کو دے دے. ایک حصہ جو ہے وہ غربا مساکین جو ہیں، مستحق حضرات جو ہیں، ان کو دے دے. 3 حصے کرنے ہیں. 3 حصوں میں سے ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے، 2 حصے وہ بانٹ دے، تقسیم کر دے. یہ قربانی کے جانور کا حصہ ہے. رہا اس کی کھال کا مسئلہ، تو وہ اجرت میں نہ دیا کریں، وہ قربانی نہیں ہوتی. قربانی اگر آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسائی صاحب آئے ہیں تو انہوں نے جانور کو ذبح کیا، اچھا جناب اجرت میں یہ کھال آپ لے جائیں، ایسے نہیں ہے. کھال بھی صدقہ ہے، اس کی رسی بھی صدقہ ہے. مطلب ہے کہ وہ آپ نے صدقہ کرنی ہے. قربانی کے جانور کا کسی کا کوئی معاوضہ آپ چیز بیچ نہیں سکتے ہیں. رسی تک جو اس کے گلے میں، وہ بھی آپ صدقہ کریں گے، وہ بھی نہیں بیچ سکتے آپ. کھال جو ہے وہ آپ صدقہ کریں. گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر کے بانٹ دیں، ایک اپنا حصہ رکھ لیں، 2 بانٹ دیں. اور باقی کسائی کے اپنے پیسے ہیں، اس نے جانور کو ذبح کرنا، وہ علیحدہ اجرت دیں اس کو. اور کھال جو ہے یہ صدقہ مستحق حضرات کو دیں. یہ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ اب میں نے فلاں جگہ پہ دینا یا فلاں جگہ پہ دینا ہے. اپنے سب سے پہلے اپنے قریب کے رشتہ داروں میں دیکھیں، اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے ہیں، ان کو دیں. محلے میں دیکھیں اگر کوئی مستحق ہے ان کو دے دیں. تو اگر محلے میں بھی نہیں ہے، کوئی دور دراز بھی ہے، تو ان کو دے دیں. ہماری تنظیمیں بڑی چلتی ہیں، مطلب ہے کہ بے شمار تنظیمیں ٹینٹ لگا کے بیٹھی ہوتی ہیں. یہ صدقہ ہے، آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے. دینی مدارس میں آپ دے سکتے ہیں کہ وہاں طلبہ پڑھتے ہوتے ہیں، اور طلبہ کے وہاں رہن سہن، ان کی خوراک کا بندوبست ہوتا ہے، وہاں ان کو بھی دے سکتے ہیں آپ دینی مدارس کے اندر بھی. اور وہ تنظیمیں کہ جو زیادہ تر اپنے فائدے سوچتی ہیں اور رفاع عامہ کے بہت کم کام ہیں، ان سے ذرا اجتناب کیا کریں. دینی مدارس میں دیں، جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے، ان کو دینا چاہیے. جی بہت خوبصورت. اچھا پھر سب اکثر یہ بھی سوال ایک لوگ کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت کتنی دیر تک ہم کھا سکتے ہیں، یعنی کہ وہ کتنی دیر رکھا جائے اور پھر کتنی دیر تک ہم اس کو کھاتے رہیں؟ دیکھیں یہ ایک مسئلہ تو پھر زیادہ سے زیادہ آپ 3 ہانڈیاں بنا سکتے ہیں. دنوں کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ 3 دن رکھ کے تو کھا سکتے ہیں. 3 ہانڈیاں جو ہے وہ پکا لیں. اگر آپ ایک دن میں 3 پکانا چاہیں تو پکا لیں. تو باقی یہ ہے کہ اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اگر آپ کا قربانی کا گوشت دیکھیں نا، آپ نے اپنا تقسیم کر دیا ہے، اپنا تو آپ نے کر دیا تقسیم، وہ چلا گیا. اب آپ کے گھر میں اکٹھا ہوا ہے دوسرے لوگوں کا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ 2 دن رکھیں، 3 دن رکھیں یا زیادہ دن رکھیں، کیونکہ وہ آپ کو دیا گیا ہے، وہ آپ نے کھانا ہے، وہ آپ کے لیے. آپ نے اپنا جانور جو کیا اس کا آپ نے تقسیم کر دیا. بہت خوبصورت. تو پھر سب بڑی ہی عمدہ بات چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز دیکھنے کے اندر آتی ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اکثر اس کا منکا توڑ دیا جاتا ہے، یا اس کو اس کے گلے کے اندر چھری حلق کے اندر رکھ کے تو وہ مارتے ہیں کہ اس کی جلدی روح نکل جائے. تو میرے خیال سے یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے. شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور قربانی کا جانور کس طریقے سے ذبح کرنا چاہیے، یہ بھی ہمیں بتا دیجیے. دیکھیں جی، جانور ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں. آپ کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس عمل سے اس جانور کو تکلیف ہو. آپ اس کو ذبح کریں، بڑے طریقے سے باندھ کے، بڑے طریقے سے آپ اس کو بچھا کے کریں.
جب آپ نے اس کو چھری پھیر دی ہے، ذبح کر دی ہے، اب پیچھے کوئی اگر چیز رہ گئی ہے تو وہ آپ کاٹ دیں سیدھے طریقے سے یا جس طرح بھی کاٹنی ہے، تاکہ اس کی روح جو ہے وہ نکل جائے۔ یہاں تک شاہ صاحب مسئلہ ہے کہ چمڑا بھی جو اس کا ہے جی وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے تو پھر چمڑا اتاریں، بالکل، تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو جائے، مکمل اس کی روح نکل جائے۔ وہ جانور ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کا آپ چمڑا اتاریں۔ ہمارے کیا کرتے ہیں کہ قربانی کے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پروفیشن لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے کتنے ٹھیکے لیے ہوتے ہیں، انہوں نے اتنی سپیڈ میں کرنا ہوتا ہے، انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ اب بیچارہ وہ تڑف رہا، تڑفتے انہوں نے اس کی کھال اتارنی ہے، اس کے ایک نے کھال اتارنی، دوسرے نے اس کے جناب وہ پاؤں کاٹنے، کسی نے کچھ کاٹنا ہے۔ یہ زیادتی ہے اس جانور کے ساتھ۔ جی سب سے پہلے اس کی شاہ رگ کو کاٹیں، اس کی روح نکل جائے، جب دیکھیں ہلا کے دیکھیں کہ وہ جانور ٹھنڈا ہو گیا، روح نکل گئی ہے، پرواز کر گئی ہے، تو پھر اب اس جانور کا چمڑا اتاریں، اب اس کو آہستہ آہستہ کر کے کاٹیں۔ بہت خوبصورت پیر صاحب آج آپ نے وضاحت فرمائی اور قربانی کے حوالے سے رہنمائی فرمائی، اور پھر جو وظائف تھے وہ بھی آپ نے بتائے۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، میں قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، دوران گفتگو کسی بھی قسم کی اگر غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور معافی کا خواستگار ہوں، اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ پھر سب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ جو کچھ بھی ہم یہاں بیٹھ کر تیرا اور تیرے محبوب کی شریعت کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، مولا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ پروردگار عالم، ہم امت کی اصلاح کے لیے، امت کے فائدے کے لیے جو کچھ بھی بتاتے ہیں، پوری امت کو اور ہم سب کو اس پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، دعا میں شامل ہوتے ہیں، سب کی حفاظت فرما، سب کی مدد فرما۔ پروردگار عالم، ذی الحج شریف کا مہینہ ہے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آمین۔ یا اللہ، جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے حج کو قبول فرما، جو نہیں جا سکے ہم سب کو حج کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش فرما۔ آمین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا